अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मामा देखिए मेरा रिजल्ट आ गया। महरू ने बहुत पुरजोश तरीके से जरताज बेगम को पुकारते हुए कहा, जो आलीशान बंगले के आलीशान तख्त पर बैठी एक कनीज से अपने बाल बनवा रही थी। महरू को इस कदर खुश और पुरजोश देखकर तख्त पर बैठी जरताज बेगम खड़ी हो गई। ज़हीन माँ की ज़हीन औलाद, मुझे पता था आप मेरा सर फखर से बुलंद करेंगे। जरताज बेगम ने महरू के हाथ से एक रिजल्ट शीट लेकर देखते हुए कहा, महरू अपने रईस बाप सैयद अली रजा खान की इकलौती औलाद थी। सैयद अली रजा खान अपने इलाके के एक MNA होने के साथ साथ एक मोतबर और बड़े खानदान से ताल्लुक रखते थे। उनकी आलीशान हवेली में उनकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता था। सैयद अली रजा खान बासूर और अपनी खानदानी रवायात को जिंदा रखने वाले और उन पर समझौता ना करने वाले इंसान थे। इलाके में सब लोग उन्हें शाह जी कहकर बुलाते थे। बाबा मेरा रिजल्ट आ गया है, ये देखिए मैंने पूरे कॉलेज में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। महरू खिलखिलाती हुई शाह जी की तरफ आई। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप तो मेरी होनहार बेटी हैं, मुझे आप पर फख्र है। शाह जी ने रिजल्ट शीट हाथ में पकड़कर पुरमसरत अंदाज में कहा। पूरे इलाके में मिठाइयाँ बांटी गई और महरू की इस शानदार कामयाबी पर एक शानदार दावत का इनकाद किया गया। आखिर इसमें बुराई क्या है? महरू पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। इसने हमारा सर हमेशा फखर से बुलंद किया है। आप इसे कैसे रोक सकते हैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से? जरताज बेगम ने इसरार करते हुए शाहजी से कहा, हमारे खानदान की रवायात पर मैं कोई भी समझौता नहीं कर सकता। इसने जितना पढ़ना था पढ़ लिया है, अच्छे बुरे की तमीज़ है और इतना ही काफ़ी होता है एक लड़की के लिए। यूनिवर्सिटी जाएगी, वहाँ का माहौल तुम नहीं जानती, मैं जानता हूँ। गैर लड़कों के साथ बैठकर पढ़ना हमारे खानदान की रस्म और रिवाज के खिलाफ है। शाहजी ने तिल मिलाकर गुस्से से कहा, इससे पहले वो स्कूल और कॉलेज में पढ़ती रही है। आप फिक्रमंद क्यों हो रहे हैं? आपको हमारी तरबियत पर भरोसा होना चाहिए। जरताज बेगम ने महरू की हमायत करते हुए कहा, स्कूल और कॉलेज हमारे इलाके की हदूद में है और इसने हमेशा गर्ल्स कैंपस में पढ़ा है। तुम्हें नहीं पता बाहर की दुनिया का माहौल क्या है। यूनिवर्सिटी में को एजुकेशन में लड़कियां महफूज नहीं होती। शाहजी ने अपनी बात पर डटे रहते हुए जवाब दिया। उधर महरू ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर रखा है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? महरू हमारी इकलौती बेटी है। शाहजी की बात सुनकर जरताज बेगम ने जवाब दिया, तुम माँ हो उसकी, समझाओ उसे, वो बच्ची है, समझ जाएगी। शाहजी ने जरताज बेगम को समझाने वाले लहजे में कहा, महरू मेरी प्यारी बेटी, क्या हाल कर रखा है, उठो कुछ खा लो। तुम्हारे बाबा तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं, तुम्हारे हक में यही बेहतर है। जरताज बेगम ने महरू का सर अपनी गोद में रखते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे आगे पढ़ना है, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मुझे मेडिकल यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है और मैं तब तक कुछ नहीं खाऊंगी जब तक मेरा एडमिशन नहीं हो जाता, चाहे मैं मर ही जाऊं। महरू ने जरताज बेगम की गोद से सर हटाते हुए कहा, अल्लाह ना करे मरे तुम्हारे दुश्मन, मैं सदके ऐसी बात फिर मत करना। जरताज बेगम ने नागवारी से कहा। वो भी परेशानी के आलम में हवेली के लॉन्च में टहल रही थी कि अचानक एक नुकरानी भागते हुए आई और कहने लगी, जरताज बेगम, महरू बीबी की तबीयत बहुत ख़राब है, उन्हें बहुत तेज़ बुखार है, आप जल्दी से चलें, वो बुखार में कांप रही हैं।
یہ سنتے ہی زرتاج بیگم لرز گئی اور مہرو کے کمرے کی طرف بھاگنے لگی۔ میری بچی، جاؤ کنیز جا کر شاہ جی کو بلا کر لاؤ۔ ان کی اس ضد میں اگر میری مہرو کو کچھ ہوا تو میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ کنیز جو زرتاج بیگم کی خاص ملازمہ ہے بھاگ کر ڈیرے کی طرف گئی، جہاں شاہ جی کچھ لوگوں کے ساتھ میٹنگ میں مصروف ہوتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر اس نے رامو کاکا کو اشارہ کیا تو رامو کاکا اس کی بات سن کر شاہ جی کے کان میں کہا اور شاہ جی فوراً میٹنگ ملتوی کر کے ڈیرے سے نکلے اور حجرے کی طرف چل پڑے۔ کیا ہو گیا ہے زرتاج بیگم، خیریت تو ہے؟ آپ کو پتا بھی ہے کہ میں ایک اہم میٹنگ میں تھا۔ شاہ جی نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے زرتاج بیگم سے کہا، آپ میٹنگز ہی اٹینڈ کرتے رہنا، ادھر ہماری اکلوتی بیٹی بخار میں تپ رہی ہے۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ چھوڑ کیوں نہیں دیتے ضد؟ زرتاج بیگم نے تلخ لہجے میں کہا۔ اس وقت وہ مہرو کا سر اپنی گود میں لیے بیٹھی تھی۔ شاہ جی نے مہرو کی طرف ایک بار غور سے دیکھا، لیکن ان سے دیکھا نہ گیا۔ انہوں نے اپنی نظریں دوسری جانب کر لی۔ وہ مہرو سے بہت پیار کرتے تھے اور اس سے پہلے انہوں نے مہرو کی کوئی بھی فرمائش رد نہیں کی تھی۔ ٹھیک ہے، کر لو تم ماں بیٹی اپنی ضد پوری، لیکن ایک بات کان کھول کے سن لو زرتاج بیگم، اگر میرے کانوں تک کوئی بھی ایسی ویسی بات پہنچی تو میں سب کچھ تہس نہس کر دوں گا۔ شاہ جی نے غصے میں آگ بگولا ہو کر کہا اور چل دیے۔ مہرو یہ سنتے ہی کھلکھلا اٹھی۔ وہ بے انتہا خوش تھی، اس کا بخار دیکھتے ہی دیکھتے اتر گیا۔ زرتاج بیگم مہرو کی خوشی سے خوش تو تھی، مگر انہیں شاہ جی کی باتوں نے فکر مند بھی کر دیا تھا۔ مہرو، آج تمہارا یونیورسٹی میں پہلا دن ہے، میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں، لیکن میں تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ تمہارے بابا نے بہت مشکل سے تمہارا ایڈمیشن کروایا ہے، مجھے یقین ہے تم میرا سر کبھی نہیں جھکنے دو گی اور ہمارے خاندان کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے کوئی ایسا کام نہیں کرو گی جس سے تمہارے بابا یا میں شرمسار ہوں۔ زرتاج بیگم نے سمجھاتے ہوئے مہرو سے کہا، جب وہ آئینے کے آگے کھڑی یونیورسٹی کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ آج وہ بہت خوش تھی، اس سے آج زرتاج بیگم کا لمبا چوڑا لیکچر بھی برا نہیں لگ رہا تھا۔ ماما، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو کسی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ مہرو پیار بھرے لہجے میں زرتاج بیگم کے گالوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر کہا۔ یونیورسٹی کا ماحول مہرو کے لیے بہت الگ تھا۔ اس سے پہلے وہ کبھی کو ایجوکیشن میں نہیں پڑھی تھی۔ وہ کافی نروس تھی۔ اسے لڑکوں لڑکیوں کا گروپ میں بیٹھا ہونا بہت حیران کن لگ رہا تھا۔ اس نے پہلی دفعہ یہ سب کچھ دیکھا تھا۔ کلاس میں جاتے ہی اس نے جب لڑکوں کو دیکھا تو وہ گھبرا گئی اور سونے پر سہاگا کہ اسے کسی لڑکی کے ساتھ کوئی سیٹ خالی نظر نہیں آئی۔ پروفیسر صاحب نے جلدی سے سیٹل ڈاؤن ہونے کے لیے کہا تو مہرو گھبرا کر پہلی رو میں ایک لڑکے کے برابر آ کر بیٹھ گئی۔ وہ لیکچر کے دوران بہت نروس تھی کیونکہ اسے ایک لڑکے کے ساتھ پورا 1 گھنٹہ بیٹھنا پڑا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا جو پروفیسر صاحب نے پڑھایا۔ وہ یہی سوچتی جا رہی تھی کہ بابا یا ماما اسے کہیں سے دیکھ نہ لیں کہ وہ اس وقت ایک لڑکے کے ساتھ بیٹھی ہے۔ مائی سیلف زاویار، پروفیسر صاحب کے کلاس سے جاتے ہی ساتھ بیٹھے لڑکے نے مہرو کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ یہ دیکھ کر مہرو کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ بے انتہا خوف زدہ سی، اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے فوراً بیگ اٹھایا اور کلاس سے بھاگ گئی۔ زاویار مہرو کی اس حرکت پر ہنسنے لگا۔ اسے مہرو بہت فنی مگر دلچسپ لگی۔ باہر آ کر مہرو فوراً واش روم میں چلی گئی۔ وہ اب بھی خوف سے کانپ رہی تھی۔ توبہ توبہ، کیسے لڑکے ہیں، بابا صحیح کہتے تھے۔ اس نے خود کلامی کی۔ واش روم سے باہر آئی تو اس نے دیکھا کہ زاویار ایک گروپ کے ساتھ کھڑا ہے جو لڑکوں اور لڑکیوں کا مکس گروپ ہے۔ زاویار کو دیکھ کر وہ پھر سے گھبرا گئی۔ اس نے اپنے بیگ سے منہ کو چھپایا اور وہاں سے چلی گئی۔ زاویار نے اس کی یہ حرکت دیکھ لی اور وہ ایک دفعہ پھر مہرو پر ہنسنے لگا۔ گھر آئی تو مہرو کا زرتاج بیگم اور شاہ جی نے بہت اچھے سے استقبال کیا۔
کھانے کی ٹیبل پر شاہ جی نے یونیورسٹی اور لیکچرز کے بارے میں مہرو سے باتیں کی۔ زرتاج بیگم یہ سب دیکھ کر بہت خوش تھی۔ اندر ہی اندر مہرو بہت ڈری ہوئی تھی، اسے زاویار کی شکل بار بار نظر آ رہی تھی۔ رات کو سوتے ہوئے بھی زاویار اس کے خواب میں آیا اور وہ گھبرا کر اٹھ گئی، گویا اس نے کوئی جن دیکھ لیا ہو۔ اگلے دن جب مہرو گاڑی سے اتر رہی تھی تو اس نے سامنے سے زاویار کو ہیوی بائک پر آتے دیکھا۔ زاویار کو دیکھتے ہی اس کے منہ سے بے ساختہ لا حول ولا قوت نکلا۔ اب کی بار اس نے زاویار سے چھپنے کے لیے چھتری کا سہارا لیا۔ وہ بنا دھوپ اور بنا بارش کے اپنے سر پہ چھتری لیے کلاس تک پہنچی۔ ایسے میں وہ جہاں سے بھی گزرتی ہر کوئی اسے تعجب سے دیکھتا۔ جب اس نے کلاس میں داخل ہونے کے لیے چھتری بند کی تو یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ زاویار اس کے عین پیچھے تھا، کیونکہ زاویار کو بھی اسی کلاس میں جانا تھا جہاں مہرو کو جانا تھا۔ کلاس میں جاتے ہی وہ سب سے پیچھے ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس پر قیامت تو تب ٹوٹی جب پروفیسر صاحب نے پروجیکٹ کے لیے اسٹوڈنٹس کے انتخاب رول نمبر وائز کیا اور اسے یہ انکشاف ہوا کہ اس کا رول نمبر اور زاویار کا رول نمبر آگے پیچھے تھا۔ اب اسے زاویار کے ساتھ پروجیکٹ پر کام کرنا تھا۔ زاویار دراصل ایک کانفیڈنٹ اور خاندانی لڑکا تھا، 6 فٹ 4 انچ کا ویل ڈریسڈ اور ہینڈسم لڑکا، ہر لڑکی کا آئیڈیل تھا۔ وہ آج تک جتنی بھی لڑکیوں سے ملا تھا، مہرو ان میں سب سے بہت الگ تھی، کیونکہ اس سے پہلے ہر لڑکی اس کے قریب ہونا چاہتی تھی جبکہ مہرو اس سے دور بھاگ رہی تھی، اور یہ سب اس کے لیے بہت ہی حیران کن اور دلچسپ تھا۔ مس انڈر گراؤنڈ، اب تو آپ کو مجھے برداشت کرنا ہی پڑے گا۔ ایک باری آواز سن کر مہرو کانپ اٹھی۔ اس نے ایک دم پیچھے دیکھا تو زاویار پیچھے کھڑا تھا۔ دیکھیے محترمہ، آپ کو مجھ سے چھپنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں، آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، آپ کو مجھ سے بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زاویار نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ مہرو یہ سب سن کر بہت تحمل سے کھڑی رہی۔ اس نے ایسا ظاہر کرنے کی کوشش کی جیسے وہ بالکل نارمل ہے، مگر اس کے چہرے پر پریشانی اور نروسنس صاف ظاہر تھی۔ میں 12 بجے لائبریری میں آپ کا ویٹ کروں گا، آپ فری ہو کر آئیں، ہم لوگ ٹاپک ڈسکس کر لیتے ہیں۔ زاویار نے بہت ڈیسنٹ طریقے سے اپنی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مہرو صرف ہاں میں سر ہلا پائی اور وہاں سے چلی گئی۔ ٹھیک 12 بجے لائبریری کے دروازے پر کھڑی مہرو پش اینڈ پل میں 2 منٹ تک کنفیوز رہی۔ لائبریری کے شیشے والے دروازے کے اندر سے زاویار مہرو کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اسے مہرو بہت فنی معلوم ہوئی تھی۔ مہرو جب لائبریری میں داخل ہوئی تو آتے ہی ایک بڑے ٹیبل سے ٹکرائی اور اس کے ہاتھ میں موجود تینوں کتابیں گر گئی۔ اس نے بوکھلا کر کتابیں اٹھانی شروع کر دی، جبکہ یہ سب زاویار بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ نظریں جھکائے چپ چاپ زاویار کے سامنے والی کرسی پر آ بیٹھی۔ اس نے یہ ظاہر کرنا چاہا کہ وہ نارمل ہے۔ اس نے ایک کتاب کھول کر اس کے صفحے پلٹنے شروع کر دیے۔ زاویار نے ٹاپک ڈسکس کرنا شروع کیا، مگر مہرو کچھ نہ بولی اور صرف ہاں میں سر ہلاتی رہی۔ آپ بھی تو کچھ کہیں، کیا آپ میری ساری باتوں سے متفق ہیں؟ اگر آپ بھی ڈسکشن میں حصہ لیں گی تو ہم بہتر کام کر سکیں گے۔ زاویار نے بہت پیار بڑے لہجے میں مہرو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مہرو نے صرف ہاں میں جواب دیا۔ کیا ہاں؟ کچھ تو بولیں، زاویار نے مسکرا کر کہا۔ آپ کو کوئی پریشانی ہے تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں، زاویار نے مہرو سے پوچھا۔ مہرو نے نہیں میں سر ہلا دیا۔ اس پر زاویار پھر مسکرا دیا۔ گھر جاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھی مہرو یہ سوچتی رہی، اگر بابا کو پتہ چلا کہ وہ ایک لڑکے کے ساتھ پروجیکٹ کر رہی ہے تو وہ بہت غصہ ہوں گے۔ یہ فکر اسے کھائے جا رہی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ زاویار کے ساتھ یونیورسٹی میں کمفرٹیبل نہیں ہو پا رہی تھی۔ اگلے دن یونیورسٹی آتے ہی زاویار مہرو کے پاس آیا اور کہنے لگا، یہ دیکھیں میں نے ایک رف سی سمری تیار کر لی ہے، آپ کائنڈلی اس کو پڑھ لیں۔ زاویار نے ایک ڈائری مہرو کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ مہرو نے خاموشی سے ڈائری لی اور اس پر لکھی سمری پڑھنے لگی۔ زاویار ایک سائڈ پر کھڑا رہا۔ کچھ ہمت کر کے مہرو نے پروجیکٹ سے متعلق ایک دو باتیں زاویار سے کی جو زاویار کو کافی دلچسپ لگی۔
انڈرسٹینڈنگ کافی اچھے پوائنٹس بتائے ہیں، میں ایڈ کر دیتا ہوں، زاویار نے متاثر ہوتے ہوئے کہا۔ لائبریری میں بیٹھے زاویار اور مہرو چپ چاپ لیپ ٹاپ پر کام کر رہے تھے کہ اچانک لائٹ چلی گئی۔ مہرو لائٹ جانے پر ایک دم سے گھبرا گئی اور ٹیبل پر رکھے زاویار کے ہاتھ کو زور سے پکڑ لیا۔ پلیز لائٹ آن کروا دیں، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، مہرو نے خوف سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ اپنے ہاتھ پر مہرو کا ہاتھ دے کر زاویار 1 منٹ کے لیے گھبرا گیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کیسے ری ایکٹ کرے۔ اتنے میں اچانک لائٹ آ گئی۔ زاویار کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے کر مہرو چونک گئی اور گھبرا کر ایک دم لائبریری سے باہر چلی گئی۔ تمہارے بابا چاہتے ہیں کہ ہم تمہاری منگنی کر دیں، زرتاج بیگم نے پیار سے مہرو کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ منگنی؟ ماما آپ کو پتا ہے نا مجھے پڑھنا ہے، مہرو نے چڑ کر جواب دیا۔ تمہیں پڑھنے سے کون روک رہا ہے؟ صرف منگنی ہی تو کرنا چاہتے ہیں، جب تک تم پڑھائی مکمل نہیں کرو گی شادی نہیں کریں گے، زرتاج بیگم نے سمجھانے والے لہجے میں جواب دیا۔ مہرو زرتاج بیگم کی بات سن کر کچھ کہہ نہ سکی۔ تمہارے بابا کے کزن تمہارے ہاشم انکل کا بیٹا ہے، تمہارے بابا چاہتے ہیں کہ ہم اس سے تمہاری منگنی کر دیں، زرتاج بیگم نے پیار سے سمجھانا چاہا۔ ان کا کوئی بیٹا بھی ہے کیا؟ مہرو نے استفسار کیا۔ ہاں ان کے 2 بیٹے ہیں، بچپن میں یہاں اکثر آیا کرتے تھے، مگر اب پڑھائی میں اتنے مصروف ہیں کہ کہاں آنا جانا ہو سکتا ہے، زرتاج بیگم نے جواب دیا۔ رات گئے مہرو لائبریری والے واقعے کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس نے سوچا کہ زاویار نے ہاتھ پکڑنے والی حرکت کے بارے میں کیا سوچا ہوگا۔ دوسری جانب زاویار جو اپنے ایک بھائی اور ماں باپ کے ساتھ ایک خوبصورت اور عالیشان بنگلے میں رہتا تھا، لان میں ٹہلتے ہوئے مہرو کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ اسے اچانک یہ احساس ہوا کہ وہ آج کل زیادہ ہی مہرو کے بارے میں سوچنے لگا ہے۔ ایک دم اس نے مہرو کا خیال جھٹکا اور کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا۔ اگلے دن لیکچر کے بعد مہرو نے بڑے ہمت سے زاویار سے بات کرنا چاہی۔ وہ لائبریری والے واقعے پر کچھ صفائی دینا چاہتی تھی، لیکن بات شروع کرنے سے پہلے ہی زاویار نے کہا، اٹس اوکے، آئی نو آپ کل کے واقعے کو لے کر نروس ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں، اکثر خوف کی حالت میں ایسا ہو جاتا ہے، میں سمجھ سکتا ہوں۔ زاویار کی اتنی مثبت سوچ نے مہرو کو متاثر کیا اور اس نے صرف تھینک یو بول کر وہاں سے جانا چاہا تو زاویار نے آگے بڑھ کر اس کے لیے دروازہ کھول دیا۔ مہرو نے ایک بار پھر تھینک یو بولا۔ ایکسکیوز می، کیا آپ یہ پھول لے کر میری فرینڈشپ کو قبول کر سکتی ہیں؟ یونیورسٹی کے ایک بدنام گروپ کے ایک لڑکے نے مہرو کی طرف پھول بڑھاتے ہوئے کہا۔ پھول اور گھٹنوں پہ بیٹھے اس لڑکے کو دیکھ کر مہرو خوف زدہ ہو گئی۔ مہرو نے کچھ جواب نہ دیتے ہوئے آگے بڑھنا چاہا، لیکن وہ لڑکا پیچھے پیچھے آنے لگا۔ اس کی یہ نازیبا حرکت مہرو کو بہت پریشان کر رہی تھی۔ اچانک زاویار اتفاق سے وہاں آ گیا اور یہ سب دیکھتے ہی وہ اس لڑکے کی طرف بڑھا اور کسی فلمی ہیرو کی طرح اسے گریبان سے پکڑ کر ایک زوردار چانٹا رسید کیا۔ دونوں کی خوب لڑائی ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کافی لوگ جمع ہو گئے اور بات پرنسپل تک پہنچ گئی اور بہت مشکل سے معاملہ رفع دفع ہوا۔ یہ سب اسے میری وجہ سے فیس کرنا پڑا، مہرو نے یونیورسٹی سے نکلتے ہوئے خود کلامی کی۔ گھر پہنچتے ہی زرتاج بیگم نے اسے بتایا کہ آج اس کے ہاشم انکل اور ان کی بیگم آ رہے ہیں۔ مہرو جو پہلے ہی یونیورسٹی والے واقعے کو لے کر پریشان تھی، چپ چاپ کمرے میں چلی گئی۔ اسے ہاشم انکل اور ان کے بیٹے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ صرف ایک دفعہ مہمانوں سے ملاقات کی غرض سے لاؤنج میں گئی اور پھر کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں کون ہے ہاشم انکل کا بیٹا، میں تو اسے جانتی تک نہیں اور یہ لوگ اس سے میری منگنی کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ مہرو نے اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھ کر نوٹس بناتے ہوئے خود کلامی کی۔ ٹھیک ہے بیٹا ہم چلتے ہیں، تم کافی مصروف ہو، ہاشم صاحب کی بیگم نے جانے سے پہلے مہرو کے کمرے میں آ کر اس سے ملتے ہوئے کہا۔ جی آنٹی اصل میں ایگزامز ہونے والے ہیں، مہرو نے کھڑے ہو کر دروازے تک رخصت کرتے ہوئے جواب دیا۔ ہم پھر آئیں گے اور اگلی بار میرا بیٹا بھی آئے گا، ہاشم صاحب کی بیگم نے مسکرا کر کہا۔ آئی ایم سو سوری، میری وجہ سے آپ کو وارننگ لیٹر ملا، مہرو نے نظریں جھکا کر زاویار سے کہا۔ اٹس اوکے، بڑے بڑے شہروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں، کوئی بات نہیں،
زاویہ نے پرکشش انداز میں مسکراتے ہوئے جواب دیا اور ہمیشہ کی طرح کلاس روم کا دروازہ کھول کر مہرو کو داخل ہونے کا اشارہ کیا، اور وہ تھینک یو بول کر کلاس روم میں داخل ہو گئی۔ کبھی ہمیں تو اتنا پروٹوکول نہیں دیا گیا، زاویار کے ایک دوست نے اسے چھیڑتے ہوئے بولا، جس پر زاویار مسکرا دیا۔ کتنی خوش نصیب ہوگی وہ لڑکی جس سے زاویار جیسا عزت کرنے والا لڑکا ملے گا۔ ہمارے نصیب میں تو ہاشم انکل کا بیٹا ہی رہ گیا ہے۔ مہرو نے خود کلامی کی۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ مہرو زاویار کی عادات سے بہت متاثر تھی۔ اسے اس کی خوبصورتی، ڈریسنگ اور قد سے زیادہ اس کا لڑکیوں کی عزت کرنا اور ان کے جذبات کو سمجھنا پسند تھا۔ تم ہو وہ لڑکی جو زاویار کو مجھ سے چھیننا چاہتی ہے۔ زاویار میرا ہے اور اسے مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ لائبریری میں بیٹھی زاویار اور مہرو کو دیکھ کر دوسرے سیکشن کی ایک لڑکی عالیہ نے غصے میں آگ بگولا ہو کر کہا، عالیہ تم ہوش میں تو ہو؟ زاویار نے سختی سے عالیہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، میں تو ہوش میں ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ لڑکی ہوش میں نہیں ہے۔ پر یونیورسٹی کو پتہ ہے کہ میں زاویار سے عشق کرتی ہوں، پھر اس کی یہ مجال کہ یہ تمہارے قریب آئے۔ عالیہ نے غصے سے جواب دیا۔ یہ سب مہرو کے لیے بہت حیران کن تھا۔ وہ یکایک اٹھی اور کچھ بھی کیے بغیر اپنی کتابیں اٹھا کر لائبریری سے باہر چلی گئی۔ اسے ایسا لگا کہ وہ پوری یونیورسٹی میں بدنام ہو گئی ہے، حالانکہ لائبریری میں یہ واقعہ شاید ہی کسی کی توجہ کا مرکز بنا تھا۔ اس واقعے نے مہرو کو ہلا کر رکھ دیا اور اس نے زاویار سے دور رہنے کا ارادہ کر لیا۔ ہم نے اپنے پروجیکٹ کے لاسٹ ٹاپک پر ڈسکشن کرنا تھی، آپ کیوں کل لائبریری سے اٹھ کر چلی گئی تھی؟ زاویار نے لان میں بیٹھی مہرو سے استفسار کیا۔ کل جو کچھ لائبریری میں ہوا، کیا میں اس کے بعد بھی وہاں بیٹھی رہتی؟ دیکھیے زاویار صاحب، میں ایک شریف خاندان کی لڑکی ہوں، میرے لیے اس قسم کے الزامات کوئی نارمل بات نہیں ہے، مہرو نے ثابت قدمی سے جواب دیا۔ دیکھیے مہرو، میں سمجھ سکتا ہوں، آئی ایم ریئلی سوری، میری وجہ سے آپ کو وہ سب فیس کرنا پڑا۔ زاویار نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ آپ اپنی خاص دوست کو بتا دیجیے کہ میں آپ کے قریب آنے کی ہرگز کوشش نہیں کر رہی، اور نہ ہی میرا کوئی ایسا ارادہ ہے، میں تو صرف پروجیکٹ پر کام کرنے کے لیے آپ کے ساتھ لائبریری میں بیٹھی ہوں، مہرو نے مزید کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہی ہیں، زاویار نے ایک دم صفائی دینا چاہی۔ میں کچھ نہیں سمجھ رہی زاویار صاحب، مہرو نے زاویار کی صفائی نہ سننی چاہی وہاں سے چلی گئی۔ کل تم یونیورسٹی سے چھٹی کر لو، انکل اور ان کی فیملی نے آنا ہے، زرتاج بیگم نے مہرو کے گالوں پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ کل تو اتوار ہے، مجھے چھٹی ہے، مہرو نے زرتاج بیگم کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے جواب دیا۔ تمہارے لیے میں نے کچھ ڈریسز منگوائے ہیں، تم ان میں سے کل کوئی ایک پہن لینا، زرتاج بیگم نے پیار سے کہا۔ اوکے ماما، مہرو نے جواب دیا۔ میری پیاری بیٹی، مہرو کا ماتھا چوم کر زرتاج بیگم نے پرجوش ہو کر کہا۔ مہمانوں کے آنے کی تیاری زور و شور سے ہو رہی تھی۔ زرتاج بیگم کبھی کچن میں نوکروں کو ترغیب دیتی تو کبھی لانج میں کنیز کو بلا کر کام سمجھاتی۔